बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तालिबान की क़यादत ने मसालती कौंसल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमत यार, हामिद करज़ई और दीगर रहनुमाओं से आज मुलाकातें की। ये मुलाकातें अनस हक़ानी जो जलालुद्दीन हक़ानी के साहबजादे हैं और सिराजुद्दीन हक़ानी जो नायब हैं उनके छोटे भाई, उन्होंने उनके साथ की। इन मुलाकातों के क्या नताइज निकलेंगे उसके बारे में तालिबान क़यादत ने कहा कि हमारी हुकूमत बनने दें, दुनिया को उसके तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा आज का मौजू ये होगा कि आने वाले हालात अफ़गानिस्तान के क्या होंगे और जो नंगरहार और कुनड़ के अंदर जो वाक़यात पेश आए उसका पस मंज़र क्या है, और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्रेटर पार्क के अंदर पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। उसके ऊपर हम माहिरीन से भी बात करेंगे, रद्द अमल लेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला मसालती जो कौंसल के सरबराह हैं वो भी आज बैठे नज़र आए हमें। अनस हक़ानी साहब के साथ गुलबदीन हिकमत यार साहब ने मुलाकात की, हामिद करज़ई साहब भी मौजूद थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला मेन सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो मतलब कि जो कल जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा कि हम ऑल इंक्लूसिव के तमाम तर जो वसील बुनियाद हुकूमत जो कायम होगी, तो क्या इस बात का हम ये समझ लें कि ये सारे तबक़ात जो हैं किसी न किसी सूरत के अंदर नए सेटअप का हिस्सा है? देखिए, नए सेटअप का हिस्सा बने बगैर उनके लिए अब कोई चारा रह नहीं गया। उसकी वजह यह है कि मैंने जो एक दो लोगों से बातें हुई हैं, जो गुलबदीन पार्टी और दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं 20 साल हमने अमरीका के साथ गुजार के देख लिया और उससे पहले हमने रूस के साथ गुजार के देख लिया और हमें 40 साल के अंदर कुछ नहीं मिला। जो हमें इक़्तिदार मिला वो इक़्तिदार बिल्कुल इतना मुख्तसर सा इक़्तिदार था कि जिसके अंदर हम अपनी ज़ाती फ़ैसले भी नहीं कर पा सकते थे। सही। यानी फ़ौज जैसे पहले रूस ने बनाई, पहले ट्राइबल फ़ौज थी, फिर उसके बाद उनको ख़र्चा करने का तक इख्तियार नहीं होता था। यहाँ तक इख्तियार नहीं होता था कि उनने किस जगह पे जाके माफ़ी देनी है और किस जगह जाके कत्ल करना। तो समझते हैं कि तालिबान हमारे भाई हैं, हम इनके साथ बैठ के एक बेहतर तरफ। लेकिन और ये सब जो तीन शख्सियात अगर हम बारी बारी इनका जायज़ा लें, एक इनमें हामिद करज़ई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज़ मेन थिंग। अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बारे में पाकिस्तान की क़यादत भी और तालिबान की क़यादत भी शुक्र को शुबात रखती है। गुलबदीन हिकमत यार साहब का मामला इनसे बिल्कुल अलग है कि वो तालिबान के साथ शरीक भी रहे, उनके साथ शामिल भी रहे और गुज़श्ता साल डेढ़ साल पहले आए। अगर इन दो को दो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं और वो दो दरवाजे बंद करने के बाद ये चैन से हैं। अच्छा। एक दरवाज़ा है हिंदुस्तान का और एक दरवाज़ा है पाकिस्तान का। अच्छा। ये दो कहते हैं दरवाजे जो हैं ये अपनी लड़ाई हमारे यहाँ मत लड़े। जिसने शरीयत लानी है पाकिस्तान में खुद लाए, हमने लाई है, खुद लड़ो। ये कोई मसला ठेका नहीं लिया हुआ कि हम पूरी दुनिया में जाके हम आप लड़ो, हमने लड़ के ले आए ना। जिसने अपनी दुश्मनी निभानी है खुद जाके निभाओ, हमारे ऊपर फ्लाईओवर करके ना हो। ये बड़ा वाज़े उन्होंने दे दिया। इसी बुनियाद है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला जिस वक्त तालिबान ने आज से 4 महीने पहले जो इंदिया दिया था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और ये सारे भागम भाग पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा था हम आपका साथ देते हैं, हमारे ताल्लुकात जो हैं आपके साथ रखें। और पाकिस्तान ने कहा, असल मसला ये है कि अब इस वक्त रास्ता वहाँ जो है वो किसी और को मिल नहीं रहा। ईरानियों को भी उन्होंने वादे कर दिया, लड़ाई लड़नी है अपने मुल्क में लड़ो, नफाज करना है। ये हमारे शिया भाई हैं, खड़े होकर ने कहा हम उनकी मजलिस में जाते हैं, हम उनको जुलूस को अलाउ करते हैं। हम जाने अब्दुल अली मजारी के लोग जाने, हम जाने वादत वो जो क्या ना हिज़्ब वादत जाने, हम जाने, हमारे लोग है ना, हमारी बोली बोलते हैं, हमारी दरी बोलते हैं, हमारी पश्तो बोलते हैं, हम जाने। तुम अपनी लड़ाई अपने पास रखो, जिसे मर्जी इराक में लड़ो, यमन में लड़ो, जहाँ मर्जी। ईरान भी चुप हो गया। ताजिकिस्तान को भी उन्होंने वादे किया कि भाईजान अब आप खुद सोचें कि कभी आज तक सोच सकता है कोई बंदा कि ताजिकिस्तान जहाज उतरने ना दे, और दुबई ने पनाह दे दी। और दुबई ने तो इसराइल की वजह दी ना। उस्मान साहब, लेकिन एक वाक़े की मैं आज बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इन दोनों को माफ़ी कर मिल गई है, मतलब हामिद करज़ई साहब को उन्होंने माफ़ कर दिया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब को साथ बिठा लिया, तो वाई नॉट अशरफ गनी? अशरफ गनी कहते हैं भाग के क्यों गया, यहाँ रहता। अच्छा, अगर रहता तो उनको भी पनाह मिल जाती। अशरफ गनी के मजालम इतने ज़्यादा नहीं जितने इस्माइल खान के हैं। हाँ। उस्मान साहब, आज एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ मैं। इस्लामी तारीख नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं माफ़ी के। तीनों मुसलमानों के हुए। अच्छा। जिस वक्त सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, फतह मक्का,
تو فتح مکہ سے پہلے صرف ایک رواج تھا کہ فاتح داخل ہوتا تھا، مرد قتل کر دیتا تھا، عورتیں ریپ ہوتی تھیں، اس پر بازاروں میں بیچتی جاتی تھیں، گھر آگ لگا دیے جاتے تھے اور کھلیان تباہ کر دیے جاتے تھے، کھجوروں کے کھیت اجاڑ دیے جاتے تھے۔ یہ جو آلو بیجا گیا ہے یورپ کے اندر کہا جاتا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ اوپر فصل کاٹ دیتے تھے لوگ بھوک سے مرتے تھے، تو آلو کی کاشت اس لیے یورپ میں زیادہ ہوئی کہ آلو نیچے بچا رہ جاتا تھا، اس کو آگ نہیں لگایا جاتا۔ مکہ سہمے ہوئے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے اور آپ نے ایک سوال کیا، آج تم بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انتم الطلقاء والی بات ہوتی ہے، غلام ہو تم اس وقت، کہا جاتا تھا کہ جب فاتح آتے سب اس کو غلام ہوتے ہیں، انتم الطلقاء آزاد کردہ غلام کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تم، انہوں نے کہا ایک شریف النفس باپ کے بیٹے ہو، شریف النفس خاندان سے تعلق کرتے ہیں، ہم تم سے بہتری کی توقع کرتے ہیں، سہمے ہوئے۔ آپ نے کہا وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی تفتیش نہیں ہوگی، کوئی تمہارے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے اس کو پناہ ہے، جو خانہ کعبہ میں آ کے پناہ لے۔ 1187 2 اکتوبر صلاح الدین ایوبی داخل ہوتا ہے بیت المقدس میں۔ یہ وہ بیت المقدس ہے کہ اس بیت المقدس کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا جب پورا مسیحی یورپ آیا تھا۔ مقابلے پہ ویسی حالت ہے جیسی طالبان کے ساتھ ہوئی تھی۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ پورا یورپ اکٹھا ہوا تھا، پیسے دیے تھے، گاڑیاں دی تھیں، لوگ دیے تھے، سب کچھ آ کے اکٹھا ہوا، شکست ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا جو اپنا خاندان جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو اپنے پیسے لے کے جانا چاہتا ہے چلے جائے، کوئی عام معافی کا کسی کو کوئی قتل نہیں۔ پتا چلا رچرڈ لائن ہارٹ بیمار ہوا ہے، اس کے پاس اپنا طبیب بھیجا، وہاں پتا چلا اس کا گھوڑا زخمی ہوا ہے، اپنا گھوڑا بھیجا جو رچرڈ لائن ہارٹ کو دے۔ یورپ کا متعصب ترین مورخ کچھ بھی کر لے، صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی اخلاقیات کے چیز کو نہیں۔ فلم بنائی انہوں نے اس کے اوپر 834 سال بعد جنگ عظیم اول ہوئی، قتل و غارت ہوئے، لوگوں کو تباہ و برباد کیا، گھر اجاڑے گئے۔ جنگ عظیم دوم ہوئی اس کے بعد، ہم لوگوں کے سامنے ہے، نیورنبرگ ٹرائل ہم کے سامنے ہے، کیسے کیسے لوگوں کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے یعنی لاکھوں کی تعداد میں عورتیں جو ہیں وہ بازاروں میں بکی صاف ہیں۔ 834 سال کے بعد کل جب سبیل اللہ مجاہد اعلان کر رہے تھے، پرسوں جب اعلان کر رہے تھے، اور کون سے لوگ آپ سوچیں کہ کن لوگوں کو معاف کیا گیا ہے؟ جنرل مالک کو معاف کیا گیا ہے، جنرل دوستم کو معاف کیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں وہ جیمی ڈورن نے جو آئرش صحافی تھا اس نے فلم بنائی تھی، اس فلم کا نام تھا مجھے بھی یاد آ رہا ہے اس کا ہاں میسیکر دا کانوے آف ڈیتھ، پل چلے چرخی کے دشت لیلا میں جو 3000 قبریں اس فلم میں اس نے ڈاکومنٹری میں دریافت کی تھی، کہ جن 8000 کو کہتا تھا کہ اس نے ڈاکومنٹری کہتی 8000 کو بند کیا گیا تھا کنٹینر میں، اور کنٹینر بند کر کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا اور وہیں وہ جل بن کے مر گئے تھے، ان کا دفن 8000 ان لوگوں کا دفن کیا گیا تھا، کہ ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہے کہ جو اسے اشارہ کاٹتے تھے اور پٹرول ڈال کے آگ لگاتے تھے اور طالب جو تھے وہ تڑپتے تھے ان کے سامنے۔ ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہے کہ جنہوں نے آج بھی طالبان کم از کم ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کے گنتے ہیں کہ ہمارے لوگ چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعیل خان کو معاف کیا گیا، ہزارہ جات کے ان سارے لوگوں کو معاف، کون ہے جس نے طالبان پہ ظلم نہیں کیا؟ اور پھر صرف اپنے لوگوں کو معاف نہیں کیا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے ان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کیا اور ان سے دل میں بغض نکال کے یہاں کے پاکستان میں ملے، جنہوں نے ان کے 500 سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کے گوانتانامو میں دیا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن کے کلاب کے اندر خاخور کے اندر امریکی اکٹھے ہوئے تاجکستان میں اور وہ سارے مل کے وہاں آئے اور انہوں نے آ کے کابل میں داخل ہوئے، ان لوگوں کو معاف کیا جو ان کے وہاں دوستم جو تھا وہ پناہ لے کے اپنی شاندار صورتحال میں رہا کرتا تھا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن کے پاسداران جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے اور ہیلمند میں جو آخری لڑائی ہوئی تھی ایرانیوں کی تو ان کو طالبان کے ان کو نکال کے لے گئے تھے اور 50 طالبان تھے، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن لوگوں نے ان کی کردار کشی کی، تمام لوگوں، اور جو صحافی جتنے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کون ہے جس نے طالب کو گالی نہیں دی؟ کون ہے جس نے اس نے کہا کہ یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ کون ہے؟ یعنی وہ لوگ
ریپ کیپٹل دلی ہو اور گالی طالبان کو دی جائے کہ یہ عورتوں کو کچھ نہیں ظلم کرتے ہیں، یعنی تیزاب سب سے زیادہ انگلینڈ میں پھینکا جائے اور گالی طالبان کو دی جاتی تھی کہ یہ لوگ عورت کے خلاف ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال پہ وہ لوگ جو کہ گزشتہ کم از کم 3 مہینے سے یہ سوچ رہے تھے کہ طالبان آئیں گے اور ظلم ہوگا اور بارڈر کھلیں گے اور وہاں سے جناب مہاجر آئیں گے، اور وہ لوگ یہ کیا جو اسٹریٹجی تھی، جو خدشات تھے، اس کی کتنی ناکامی عثمان صاحب ہوئی آپ ہے؟ دیکھیں، عثمان صاحب دیکھیں، معاف کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات۔ 20 سال آج ملا عبدالغنی برادر رو پڑا ہے کندھار میں، مجھے وہ بتا رہے تھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، کہتا ہے 20 سال بعد میں اپنے وطن واپس آیا ہوں، اور یہاں قید رہا ہے اس پاکستان کی جیل میں، بلدیہ ٹاؤن کراچی سے گرفتار ہوئے، کراچی میں رہے، پھر پنڈی میں رہے۔ اور آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے آج جنگ جیتی ہے چہرے پہ۔ میں قرآن پاک کی سورہ انبیاء کے 18ویں آیت ہے، جب ہم حق کو باطل کے منہ پر مارتے ہیں تو باطل کا پھجا نکلتا ہے۔ پاکستان کیا دنیا کے ہر صحافی کے منہ کے پر اللہ نے حق مارا ہے۔ کون کون سے متشرع داڑیاں قرآن پڑھنے والے اور قرآن سنانے والے لوگ جو تھے وہ طالبان کے خلاف بکواس کرتے تھے۔ اللہ نے حق واضح کر دیا، ایسا واضح کیا۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو خد و خال جو سامنے آ رہے ہیں حکومت سازی کے، وہ کیا ہوں گے اور کس طریقے سے سسٹم بنے گا، وسیع البنیاد مراد کیا ہے، طالبان کا جو اپنا سسٹم ہے امارات اسلامی کے تحت یہ ساری چیزیں کس طرح یکجا ہوں گی، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت سازی کے حوالے سے کیا خد و خال ہوں گے، وسیع البنیادی سے کیا مراد ہے، اور آج جو مذاکرات ہوئے ہیں طالبان قیادت کے باقی گروپوں کے ساتھ، آنے والے وقت کے اندر یہ جو سامنے حکومت اور یہ سب کس وقت آ جائے گی، اور یہ جو ایک جو طالبان کا ایک نعرہ تھا امارات اسلامی افغانستان، امارت قائم کرنا، اور جس کے سربراہ جو ہیں مولانا ہبت اللہ ہوں گے امیر المومنین کے لحاظ سے، پہلے ملا عمر امیر المومنین تھے، تو ایک یہ تو ایران سے ملتا جلتا سیٹ اپ نہیں ہو سامنے لا رہے کہ ایک شورا کونسل اور اس کے بعد نیچے پارلیمنٹ بھی چلے اور حکومت بھی چلے؟ ان کا پہلے بھی سیٹ اپ یہی تھا۔ دیکھیں ایران سے ملتا جلتا ہے۔ اسلام کا ایک بیسک اصول ہے کہ امیر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اور جو تم میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہاری دونوں کے درمیان کو مسئلہ ہو جائے تو اللہ کے اور رسول ہی، اور رسول اللہ رسول کے رجوع کر لو۔ سچویشن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ جو تھوڑی بہت آج پرچم پہ ننگرہار اور کنڑ میں واقعات ہوئے ہیں، پر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ پرچم نہ لگائیں، افغانستان کا پرچم رہنے دیں۔ روس میں روس آتا ہے کلہاڑے والا اور وہ پرچم بنتا ہے، اچھا، پرانا پرچم ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں، اپنا پرچم لے کے آئیں گے۔ 75 سال تک روس کا وہ پرچم رہتا ہے، روس چلا جاتا ہے، سوویت یونین ختم ہو جاتا ہے، کلاڑے والا پرچم ختم ہو جاتا ہے، دوسرا پرچم آتا ہے، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ ایران میں انقلاب آتا ہے، وہ شیر نے تلوار پکڑی ہوئی جو ایران کا پرانا سائرس اعظم کا پرچم ختم کرتے ہیں، بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ ٹھیک، چین میں انقلاب آتا ہے، مودتونگ اپنا پرچم لے کے آتا ہے 6 ستاروں والا، اس وقت کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی چیختا نہیں کہ یہ کیسے آ گیا۔ پوری کی پوری تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان کی ساری ریاستوں کے پرچم آتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ چیخ تمہیں طالبان سے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پرچم بنیادی طور پر اس کی سمبل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو پرچم تھے، اور میں آپ کو حدیث پڑھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حیران کن حدیث۔ آپ سوچیں، ہم نے پرچم کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں۔ ایک آپ کا تھا، ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رایا سیاہ اور لباس سفید تھے، دونوں پر کلمہ لکھا ہوتا تھا، صرف اسی جھنڈے کی تعظیم عبادت ہے، صرف اسی کے لیے مرنا شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے علاوہ تمام جھنڈوں کو رسول اللہ نے اندھے جھنڈے قرار دیا، اور فرمایا اندھے جھنڈے کے سائے تلے لڑنے کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، آپ نے کلمہ لکھ دیا، ختم۔
पाकिस्तान में तो इस्लामी शरीयत नहीं है, आप जैसा मर्जी झंडा लगा लो। अभी तो हुकूमत बनी नहीं है, अभी तो इस बात का फैसला भी नहीं हुआ कि वो झंडा लगाएं या कि नहीं लगाया जाएगा। ये तो पहले से अगर कोई शरारत किसी ने की है, इसके पीछे कौन? पहली बात, इसके पीछे शरारत है ना, छोटी मोटी शरारत नहीं, कौन लोग हैं कि जो अभी पूरे कंट्रोल के बाद भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं? नंगरहार तो पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं। नंगरहार पख्ती का ये वो इलाका था कि जिसके अंदर अमेरिकन दाइश को वहां बिठा के गई हुई थी, जिसमें हमारे टीटीपी के लोग भी हैं बहुत सारे। अच्छा, हाँ, जिसमें हमारे इस्माइल खान था ना वहाँ पे? नहीं, इस्माइल खान तो हेरात में। और यहाँ पे कौन? जहाँ और लोग थे छोटे छोटे को, ये बहुत छोटे सूबे हैं। अच्छा। बड़े सूबे जो है ना वो हेरात है, बड़ा सूबा जो है वो मतलब ऊपर जाके आपको मजार शरीफ वाला इलाका नजर आएगा। बड़ा सूबा आपका सबसे बड़ा सूबा हेलमंद है, ये जो ईरानियन बॉर्डर के साथ आता है। फरा है ऊपर जो है वो वाला सूबा है। इसका कंधार बड़ा मेन सूबा है, गजनी किसी हद तक है। ये छोटे छोटे आपको देखेंगे ना इतने इतने सूबे से यहाँ पर लोग बैठे, आप वाकई कुछ लेंगे ना। यानी आप अंदाजा करें, इन लोगों को शर्म नहीं आती हमारे दुनिया के पूरे प्रेस वालों को कि यानी ब्लडलेस टेक ओवर हुआ है। ये दुनिया में मिसाल मिलती है। यानी सिंपल ईरानी इनकलाब को उठाएं, चाइनीज इनकलाब को उठाएं, रशियन इनकलाब को उठाएं, अकेले यूक्रेन में 50,000 बंदे एक शहर में मारे गए थे। और कैसे मारे गए थे? 50,000 को निकाला था, दीवार के साथ खड़े करके मार दिया गया था। उस वक्त कोई नहीं बोलता इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। मसला वही था ना कि ये इस वक्त दिलों के अंदर एक कोड है तालिबान के बारे में। बोलो कोई, यार बताओ तो सही, कोई तो गलती निकालो उनकी। काबल शहर आज मुकम्मल तौर पे पुरसकून है। कल एयरपोर्ट पे भगदड़ मची है, इस वजह से कोई कंट्रोल उनका नहीं है, अमेरिकन का है। सबसे बड़े कल अमेरिकन साफ एक दो कह रहे देखें जी आज ना सफाई करने वाले ना आ गए, सिर्फ सफाई करने वाले आए हैं। वो भाई सफाई करने वाले किसी इत्मीनान में बाहर निकलता है। तुम अच्छा अब ट्रैफिक, आज जी ट्रैफिक वाले ना आ गए सर, और भाई ट्रैफिक वाले किसी इत्मीनान में कोई इनको, यानी जिस मुल्क के अंदर ये पाकिस्तान का वो साथ, यानी अभी हम बात करेंगे कि आपके पार्क के अंदर 400 बंदा खड़ा होके एक बच्ची के साथ वो करे, हम विषयों पे बात करेंगे, वो ताने दें उन लोगों को कि जहां टेक ओवर हो जाए। कोई मुझे मुल्क बताएं कि शहर पे एनिमी फोर्सेस का कब्जा हुआ हो और शहर में कोई बंदा भागा ना हो। एनिमी फोर्सेस को, उनको एनिमी कहते हैं तालिबान। ये लोग, इन लोगों ने जो खौफनाक बनाया, आज अपने ट्विटर से उठा ले, हमारे लोग पूरे ट्रेंड्स ही ये हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाले वाक़यों पर डिस्कशन। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल। अच्छा, अब आते हैं उसकी हिकमत जार। असल मसला ये है कि हिकमत जार हों या अब्दुल्ला हों या अपना हामिद करज़ई हो। देखें, एक बात बड़ी तय है कि अमेरिका के होते हुए भी इस अफगानिस्तान का नाम इस्लामी इमारत अफगानिस्तान ही था। इस्लाम, और वहाँ पर भी शरीयत का कानून नाफज था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, अगरचे कि उन्होंने उसको माइल्ड किया हुआ था जितना अमेरिका चाहता था वैसा, उसके बावजूद भी अफ़गान कौम में भी अब्दुल्ला हो या हामिद करज़ई हो या गुलबदीन हिकमत जार हो, इस्लामी शरीयत से बाहर नहीं निकल पाते। और तालिबान का भी बेसिकली कर यही मुतालबा यही था। असल मसला ये है कि जिस बात से अमेरिका चाहता था वो करो, वो चाहता था कि अशरफ गनी ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ले ले और तालिबान को थोड़ा सा 10-15% शेयर तकसीम में अफगानिस्तान को ये नहीं शेयर मिल जाए इनको थोड़ा सा, कि तुम इतने ही हो ना, 60-70 हज़ार लोग हो, 2 वजारतें ले लो। अब हुआ ये कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। अब वो तालिबान कहते तुम इतने ही हो ना, तो इतनी वजारतें ले लो। अब उस पर इस वक्त नेगोशिएशन हो रही है सुबह से, और वो जो लोगों से मेरा दादा खदोखाल क्या सामने आएंगे अमारात के अंदर। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एक मौलाना हिब्बुल्लाह ऊपर होंगे, जैसे आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं। आयतुल्लाह खामनाई का मामला ये है कि उन्होंने वजीर आजम भी रखा है, हाँ, सदर भी रखा है। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम नहीं, उनका ये मसला है कि वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की हायरार्की है। तालिबान के यहाँ ऐसी सख्त हायरार्की नहीं है। उनका हायरार्की बड़ी पुरानी चली आ रही है ना। उनका एक बंदा होता है, हुज्जतुल्लाह होता है, आयतुल्लाह होता है, फलां होता है, वो कैटेगरी हिसाब से चलते हैं। कुंभ में उनका मौजूद था, इसीलिए वो जो है उनके साथ जो कम्युनिस्टों ने टेक किया था ना, तो कम्युनिस्ट कहते थे ये जो लोग हैं ना अपना ये वाले उलमा जो हैं, ये इसलिए हमसे बाजी लेके क्योंकि ऑर्गेनाइज बहुत थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई थी बकायदा, वो जैसे पोप का होता है ना वैसे उस तरीके से उनका चलता चला आ रहा है। तो वो आज वो टेक वो वहाँ पर अफगान सदर के पास एक आने का इख्तियार नहीं होता, ईरानी सदर के पास पीएन नहीं रख पाता। अच्छा। ये सिर्फ चेहरा होता है उसका, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जैसे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कल कंधार पहुंचे हैं, आज शायद काबुल भी पहुंच रहे हैं, तो उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि एज ए प्रेसिडेंट
ان کو لایا جائے ہو اور اس کے سکتا ہے کوئی بعد ایک عبوری سیٹ اپ بن جائے. عبوری سیٹ اپ ہے نا, عبوری setup عبوری میں ساری جو ایک کونسل بنے. سمپل سی بات ہے کہ طالبان 2-3 چیزوں پہ, میری آج سے کچھ 4 مہینے پہلے جب یہ خد و خال بن رہے تھے تو ایک بہت بڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے حضرت علی حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جب جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے قریب تھے تو آپ نے ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی. یہ میں 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور واقعی ان پہ غور بھی کیا. اس کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے انہی میں سے تم لوگوں کو سلیکٹ کرو گے اور اگر ان لوگوں میں سے تم فیصلہ نہ کرتے تو ان کی گردن اڑا دینا, بندوں کو کھڑا کر دیا تھا. ان میں حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت عبداللہ بن عمر تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہا تھا اس کو نہیں بنانا اور ایک اور صاحب, پر سب دستبردار ہو گئے تھے. حضرت علی حضرت عثمان دستبردار نہیں ہوئے تھے. ٹھیک, تو عبد الرحمن بن عوف کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ جا کے لوگوں کی رائے معلوم کریں کہ کون عثمان کو اور علی میں سے کون کس کو پریفر کرتا ہے. تو وہ مدینہ میں گھومے تھے. آپ دیکھیں مدینہ میں تو جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے نا, ایکچولی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تھے. اگر اس وقت ووٹنگ ہوتی تو لوگ انہیں کو ووٹ دیتے, کیونکہ یہ اصحاب بدر میں سے تھے, یہ وہ لوگ تھے اصحاب شجرہ میں تھے, یہ کمال کے لوگ جن کو رسول اللہ اس طرح کی عزت دے گئے تھے کہ ان لوگوں کے وظیفے بھی زیادہ تھے. تو آپ نے حضرت انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے آ کے کہا کہ مدینے کے لوگوں نے عثمان کو علی پر زیادہ وزن دیا ہے, جس کے اوپر پھر اگلا فکرہ بڑا مزدار آتا ہے کہ لوگ حضرت عمر کی سختی سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اگر علی کی سختی آ گئی تو ہم تو گئے. تو وہ حضرت عثمان کی نرمی چاہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ووٹنگ جس کے اندر صاحب رائے لوگ موجود ہوں وہ کرائی جا سکتی ہے. اب وہ سسٹم کیسے بنتا ہے, کس طرح بندے کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے, یہ پورا جو ہے وہ عبوری کونسل میں بنیں گے. پھر سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے کہ اسلام میں بیعت ہے. نہیں, ایک تو بیعت کی آپ بات کر رہے ہیں جو پہلے, اچھا بیعت کا کلام, اب جو آئین ہے افغانستان کا وہ تو وہ نہیں کہتا رہے ہے گا, کہ وہ نہیں رہے گا. انتخابات, اب وہ نہیں رہے گا, پارلیمانی سسٹم, اس پہ نہیں, نہ پارلیمانی سسٹم ہوگا. نہیں تو اس سسٹم کو قبول کرے گا ویسٹ, قبول کرے گا امریکہ جو کہہ رہا ہے جی ہم ان کے ایکشنز دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا. چین میں انقباض کا نظام ہے. نہیں, میں تو وسیل بنیادی اور تمام لوگوں کو شامل کرنا. یہ جو کوریا میں ان کے والد صاحب کا تھا, یہ دبئی میں پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں, یہ سعودی عرب میں پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں, یہ قطر میں جمہوریت ہے, یہ بحرین میں جمہوریت ہے. کون سسٹم کو قبول, نہیں مجھے کوئی نہیں, سب قبول. آج تک یورپین یونین نے کہہ دیا ہمیں کوئی اور راستہ نہیں, ہم ان کی مدد کریں گے. وہ حالات ہم نے افغانوں کی مدد کرنی ہے, ہم نے طالبان کی تھوڑی کرنی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ بچے کو ایزی دینی ہے, یار تمہیں تھوڑی دے رہا ہوں, یہ تو میں بچے کو ایزی دے رہا ہوں. ٹھیک, روس نے کہہ دیا, چین نے کہا مدد جاری رکھیں گے. عثمان صاحب اقبال, پاکستان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب فیصلہ کمال نہیں, پاکستان نے کہا ہم دوستوں کو دیکھ, او بھائی تم مسلم امہ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا دوست کون ہے, دوست کیڑے, دوست بنایا ہوتا ہمارا چین دوست ہے, ہم چین کی طرف دیکھیں کہ چین نے تو کہہ دیا مدد جاری رکھیں, آپ بھی کہہ دیں. آپ پہلے دن آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. ہم وہ لوگ ہیں جو ایرانی صدر کا پیغام آیا ہے, انہوں نے ہمارا پہلے آنا چاہیے تھا. ہم تو دوست دشمنی میں تمیز کرنا ہمارا ختم ہو گیا. ہم تو انڈیا سے بھی لگتا ہے پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ انڈیا نے آج کہہ دیا کہ ہم طالبان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں, اور طالبان نے بھی کہہ دیا کہ اپنے پروجیکٹ مکمل کرو بھائی. صحیح ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ جس نے اسلام نافذ کرنا ہے خوشی سے کرے, خود کرے, خود ڈنڈے کھائے, خود مار کھائے, خود یہ کرے, ہماری طرف مت دیکھے. جس نے اپنی دشمنی نبھانی ہے خود لڑے, لڑنا چاہے لڑے, نہ چلنا نہ چڑھے. وہ باتیں بڑی صحیح کرتے تھے. وہ جرمن جس وقت ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھو ہماری اور فرانس کی لڑائی تھی, ہم نے بیٹھ کے خود طے کر لی, آپ بھی کر لو طے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر دنیا جہان کی لڑائی جو ہے وہ ہم نے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, اور ہم سمجھیں کہ افغانستان ہمارے مطابق کیوں نہیں چلتا, فلاں ہمارے مطابق, اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا, افغانستان کے جو طالبان ہوں گے, جو حکومت اس قابل ہوگی کہ جو دنیا جہاں کی پراکسیز وہاں پہ لڑی گئیں یا آگے اس پر قابو پا لیں. عثمان صاحب دیکھیں, پہلی بات کیا ہے کہ پراکسی کسی دنیا جہان کی وہاں نہیں لڑی گئی. دنیا میں پراکسی یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. افغان مسلمون طالبان نے پیدا کیے تھے, وہیں چل رہے تھے. کہا تو یہی جاتا نا کہ یہاں سے گئے جی فلان آ گیا, یورپ پریشان ہے کہ جناب پھر آپ مجھے بتائیں کون سا افغان ہے جو جا کے حزب اللہ کے ساتھ لڑا ہے؟ کون سا افغان ہے کوئی جا کے وہاں جا کے حماس کے ساتھ لڑا ہے؟ وہ تو یہاں آئے نا, وہ یہاں ہے نا. وہ کون لے کے آیا؟ میں لے کے آیا.
وہ جو لائے اس کو پتہ ہی ہے آپ سب کو پتا ہے. تو پھر کہتا ہے یہاں سے کوئی نہیں گیا, وہاں سے یہاں آئے ہیں. وہ جو بھاگ گئے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے مینار پاکستان پر 14 اگست کو پیش آئے افسوسناک واقعے کا, کیا محرکات تھے, کیا ایکشن ہوا اور سخت سے سخت سزا ان لوگوں کو کب ملے گی, اس پر پڑھیں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی, جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ جس قسم کا واقعہ پیش آیا. آج پورے سوشل میڈیا, تمام مین اسٹریم میڈیا پر اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے. وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک تمام جو سرکاری مشینری ہے وہ حرکت میں ہے, لیکن ایسے واقعات کی روک تھام ممکن کیوں نہیں ہو پا رہی, ایسے واقعات میں ملوث لوگ کیوں سزا سے بچ جاتے ہیں, یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شریک گفتگو ہوں گی کشمالہ طارق صاحبہ, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, وفاقی محتسب ہیں برائے خواتین ہراسگی جو کہ ورک پلیس کے اوپر ہے. انہی سے پوچھیں گے, انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے. کشمالہ صاحبہ, ہم بار بار ایسے واقعات کو سامنے بھی لاتے ہیں, لیکن آواز بھی بڑی اٹھتی ہے, شور بھی مچتا ہے, لیکن پھر وہی ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی. اور اس کے اندر تو ویڈیوز موجود ہیں, تمام تر لوگوں کے ایکشنز کے بھی لینے کے وعدے ہو رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کیوں نہیں روک پاتے ہیں ہم ایسے واقعات کو؟ السلام علیکم. آج مجھے آپ نے یہ دیکھیں کہ آج چل رہا ہے, پہلا واقعہ نہیں ہے. آرمائی کیس بہت سال, 18 سال 19 سال کے ایک متعارف کیس 2000 یہ آواز کو ذرا ٹھیک کر لیں, ہم تک آواز نہیں پہنچ پا رہی کشمالہ صاحبہ کی, ذرا تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کریں, پھر ہم دوبارہ ان کی طرف آتے ہیں. آواز کا ذرا مسئلہ حل کر لیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بولیے گا, بہتر ہے آواز آپ کی. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ درندہ صرف جو ہماری مینٹیلٹی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ ایف آئی اے ہو. آپ آئے دن اب یہ سنتے ہیں کہ جو لڑکیاں انصاف لینے جا رہی ہوتی ہیں وہیں پہ افسران ان کی ہیرسمنٹ شروع کر دیتے. ہم نیشنل اسمبلی میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی پہ بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پولیس کے پاس جب خواتین جا رہی ہیں انصاف لینے تو وہیں کے جو کانسٹیبلز اور اے ایس آئیز اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے تھے انہوں نے ہی ان کا ریپ کر دیا. یہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں جن سے وہ تحفظ چاہتی ہیں, وہیں کے اوپر درندے بیٹھے. آپ کو یاد ہے پیچھے دارالامان کا ایک کیس چلا تھا, اور جس عورت نے بولی اس کے بعد اسی کا قتل ہو گیا. پھر قندیل بلوچ کے ساتھ کیا ہوا, پھر کوہستان کی لڑکیوں کا کیس اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو ایک صرف شادی کی مہندی کی یاد ہے آپ کو, وہ ایک سیلفیاں اتاری اور اس کے اوپر وہ ساری لڑکیاں قتل ہو گئی. اچھا, پھر اس کے بعد بچی زینب جس کے اوپر ہم نے سب نے میڈیا نے اور اویئرنیس شروع کی, اس بچی کے کیس کے اوپر زینب کیس مشہور ہوا. اس ایک واحد کیس کے اندر اگر کوئی پہنچا اپنے اقدام کو, کسی کو کنوکشن ہوئی, اب آپ روح دہلا دینے والا کیس معلوم کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر بھی ابھی ہم ہیلا بہانے اور یہ دیکھ رہے ہیں جی, شواہد غائب ہو گئے, ثبوت غائب ہو گئے, اس میں کیا لکوناز آ گئے, ایویڈنس کیوں نہیں رکھا, کیا چیز مس کر دی. بلا اس سٹیج کے اوپر بھی کیا ہمارے پاس ان چیزوں کی گنجائش ہے. پھر عثمان مرزا کا کیس آتا ہے پیچھے, آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ, اور میں آپ کو بہت زیادہ ماضی جو 20 سال کے اندر کی سارے کیس جو میرے دماغ میں اس وقت آ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں. پھر ہم کرس کرتے ہیں کہ دیکھیں کشمالہ صاحبہ یہ تو تاریخ ہے, دیکھیں کشمالہ صاحب یہ تاریخ ہے, اس میں انڈیویجول نظر آتے ہیں. یہ ہے کراؤڈ, یہ کراؤڈ ہے, اور یہ کراؤڈ کی تصور ہم نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کراؤڈ کے اندر 10 بچانے والے ہوتے ہیں, 10 اس کو مارنے والے ہوتے ہیں, لیکن پورے کا پورا کراؤڈ جو ہے وہ تماشا بین بن جائے. یہ حیران کن بات ہے ہمارے لیے. آپ اور یہ صاحب یہ دیکھیں کہ کسی کے وہاں پہ اندر خدا خوف نہیں تھا, کانشیس نہیں تھا کہ کوئی لوگ اس کو روک دے, وہ عورت کچھ بھی وہاں, لیکن یہ کسی کے
چیز جائز نہیں تھی کہ وہ عورت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سلوک وہاں پہ صحیح بات کسی چاہے فرنگی عورت ہو چاہے ننگی عورت ہو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ اور یہ صاحب دوسری چیز یہ جی کہ ہمارے ہاں آپ کے انصاف دینے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ عورت فرسٹریٹ ہو جاتی ہے. خود کے عہدے پہ بیٹھی ہوں جہاں ہم انصاف دیتے ہیں اور 2 مہینے میں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, ہمارے پاس آئے دن آتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں عورتیں رپورٹ نہیں کرتی, جہاں پہ ورکنگ ویمن ہاسٹلز میں ان کو اس کام کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے, جہاں پہ نوکری دینے کے غلط کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کو نوکری کا کانٹریکٹ رینیو کرنے کے لیے غلط کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ وہ انکار کرے وہاں پہ نوکری سے ہاتھ دھو. اچھا کشمالہ صاحب, آپ نے بات کی ذہنیت کی, تو ایک تو ہمیں یہ کراؤڈ نظر آتا ہے جو ہمیں مینار پاکستان پہ نظر آیا, ایک کم پڑھا لکھا ہے, جاہل ہوں گے, لیکن دوسری طرف ہمیں پڑھا لکھا جو لوگ نظر آتے ہیں, نور مقدم کیس آپ کے سامنے ہے, مینٹیلٹی کی بات ہے, ایک باہر سے پڑھا لکھا ہائیلی ایجوکیٹڈ, تو یہ جو مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم, تربیت کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں کہاں پہ گیپ نظر آتا ہے کہ اس کا حل آخر ہے کیا؟ ہم نے دونوں انتہائیں دیکھ لی ہیں, حل کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جو سجیسٹ کریں کہ جناب ان چیزوں پر کیسے قابو پایا جائے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی ہے تربیت, اور دوسری چیز ہے کہ مثالی سزائیں دیں. مثالی سزائیں جب تک دیں گے لوگوں کو خوف نہیں ہوگا. یہی کام ہر چینل پہ چل رہا ہے نا, بات ہو رہی ہے کہ یہ کام یو اے میں کیوں نہیں ہوتے, یہ کام یو ایس اے میں کیوں نہیں ہوتا ہے, یو کے میں کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو خوف ہے سزاؤں کا. سعودی عربیہ میں کیا سزا ہے, ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, وہیں پہ پبلک ہینگنگ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب جو طالبان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یا سعودی عرب میں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, جرم تو رک جاتا ہے, لیکن پھر اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی سزائیں ہیں, اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اسی طرح یو اے میں تو نہیں ہاتھ کاٹتے, ایک کا کرتا ہے, ایک کا کرتا ہے, باقی چپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا سارے ٹنڈے نہیں ہو جاتے. ہاں جی ہاں, تو آپ نے ہینگنگ کیا ہے تو کرے باقیوں کو بھی ہینگنگ, جو پکڑا جاتا ہے, اور ان کو ٹائم فریم, یہ کیس 2 سے 4 مہینے ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زندگیاں گزرے, وہ عورتیں بیچاری شواہد دیتے ہی اور وکیلوں کی فیسیں لیتے ہی وہ گھبرا جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی, والدین کہتے ہیں اب اس بچی جو خاتون گئی ہے کیا اس کا قصور کہ وہ آزادی منانے گئی ہے وہاں پہ, اور اس کو یہ پتا تھا آئندہ کون اس سے اب شادی کرنے کو کہے گا, یہ تو وہ تھی جو ٹی وی پہ, یہ تو ٹک ٹاک کر دی. آپ کی سوسائٹی اتنی ججمنٹل ہے کہ ویسے کو نہیں, اکیلی خاتون ہو تب بری ہے, طلاق یافتہ ہو تو تب بری ہے, اچھا دوسری شادی کر لے تب بری ہے. مطلب کہ اتنا جج سوسائٹی کہ اس کو اب جینے کی نہیں دیتے ہیں. اچھا, آپ ایک خود عرصے سے ان کیسز کو دیکھ رہی ہیں, آپ نے بھی اقدامات کیے ہیں, آپ کو کہاں لگا کہ جو میں نے اقدامات کیے, جو میرے پاس شکایات آ رہی ہیں, آپ نے ایکشن بھی لیے, اور اب تک کتنے آپ نے ایسی مثالیں بنا دی ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ جب سے آپ نے عہدہ سنبھالا ہے ایسے کتنے کیسز ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو سزائیں ملی ہوں اور اپنی حرکتوں سے باز آئے ہوں؟ میں نے جی ایک ڈی آئی جی صاحب کو آتے ساتھ چھٹی کرائی, اور وہ ایک چیف جسٹس صاحب کی بیٹی تھی جو ہراساں ہو رہی تھی, اور ان کو کہیں اور انصاف نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈی آئی جی صاحب کی ایک 22ویں گریڈ کے اندر کی چھٹی کرائی, پھر ان کو ایف پی ایس سی دی, پھر پوری بیوروکریسی میرے خلاف ہو گئی. پیچھے ماضی میں آپ نے ایک کیس دیکھا ہوگا جس کے اندر ابھی ایکسیڈنٹ تھا, اور وہ ایکسیڈنٹ کے اندر پولیس نے پوری انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, اور میرے پہ مدعا اور ملبہ ٹارگٹ کر کے اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ میں سفارش نہیں سنتی کیسوں کے اندر, مجھے بھی ٹارگٹ کیا. مگر یہ کیا عورت ہونے کی سزا ہے کہ آپ اگر انصاف دے رہے ہیں, یا آپ کے منہ میں زبان ہے, یا آپ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں, ان کا حق لینا بتا رہے ہیں, ساری عمر ہم نے یہ کام کیا ہے, آپ کو اسی چیز کا وکٹم کیا. اگر ہم جیسی امپاورڈ عورتیں بھی اس معاشرے میں ہیرس ہوتی ہیں تو بیچاری عام عورتوں کا کیا حال ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ جو 14 اگست کو اس بچی کے ساتھ ابھی ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے کہ وہ آزادی منانے گیا, اس کے کپڑوں میں عریانیت کیا تھی؟ جو کہا جاتا ہے کہ خواتین لباس جو ہیں وہ کورڈ پہنے اور ایسے نہ کریں, تو اس کے کپڑوں, یا تو کہہ دیں کہ آزادی صرف کوئی بھی فنکشن مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, وہ باہر ہی نہ نکلے, جیسے طالبان نے کہا کہ طرح ہم ادھر کریں کہ جو آزادی ہے وہ کریں, یا تو پھر پاکستان کے اندر آپ اس طرح کی ایک اناؤنسمنٹ کر دیں
کہ خواتین کا یہ موڈس اپرینڈی ہوگا, یہ گھر پہ ٹی وی بیٹھ کے آزادی منائے, جو مرضی منائے, کوئی بھی تہوار منائے, باہر نہ منائے, کیا ان کے ڈیز فکس عورتوں کا. یا ہم اس چیز کے لیے قائد اعظم نے وہ ریزولوشن کی تھی جہاں پہ منٹو پارک کے اندر وہ گئی ہوئی تھی, وہاں پہ آپ کہ پاکستان ریزولوشن میں فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ تھی, اور انہوں نے ہر جگہ پہ یہ پروف کیا اور ان کے ہر ایک ایڈریس میں یہ آیا کہ خواتین جو ہیں ان کو آپ مردوں کے ساتھ رکھیں اور ان کو اکنامک امپاورمنٹ دیں. آج جو ہم بچیوں کو آج کی 40% CSS اکیڈمی میں اس وقت بچیاں ہیں جو اگلی آفیسر ہیں, اور آگے انشاءاللہ وہ 50% بھی کراس کرے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم معاشرے میں ایک ان کو سوشل سپیس دینے کو تیار کیوں نہیں ہے, کیا وجہ, کیوں ایکسیپٹنس نہیں آ رہا. آپ کی بچیاں زیادہ لائق ہیں, کالجز لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز لڑکیوں سے بھری ہوئی ہیں, کمپیوٹر سائنسز وہ کر رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ دماغ میں کسی چیز میں کمی ہے تو ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کریں, یہ بھی نہیں کرتے. یہ تو درندگی ہے ٹوٹل. آپ دیکھیں عثمان مرزا کیس کیا تھا, دیٹ از اے مائنڈ سیٹ. واٹ از نور مقدم, از اے مائنڈ سیٹ. واٹ از دس 400 people, what were they doing? This is a mind set کہ کوئی ایک نے انگلی نہیں اٹھائی جی, ایک نے تھپڑ نہیں مارا کسی ایک کو, ایک نے نہیں کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لپیٹ کے وہاں سے باہر لے جاتے. ایک بندہ نہیں, اپنے بیٹے where are we? اچھا, سجیشنز کیا ہیں؟ آپ نے تربیت کی بات کی کہ وہ تربیت کہاں سے آئے, وہ تربیت کون دے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے بدلا جائے, کیا تجاویز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں ہمیں سزائیں ضرور دینی چاہیے, اور کیسز کا, ایسے کیسز کا مثالی ہمیں جوڈیشری کو کہنا چاہیے کہ ایسے کیسز کو, خواتین کے کیسز کو مت لٹکائے. حکومت نے ایک اچھا کام کیا, جیسے میں یہ بتاؤں کہ ابھی پراپرٹی انہیریٹنس رائٹس کے اوپر ہمیں پاورز دیے کہ 2 مہینے میں جن خواتین کو جائیداد میں حق نہیں ملتا یا کرائے پہ دیا ہوا تو لوگ نہیں چھوڑ رہے, DC کمشنر ان کی مدد سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور ان خواتین کو 2 مہینے میں حق مل جاتا ہے اگر ان کا کسی اور کورٹ میں. ٹھیک ہے, اب شعور دینے کی بات ہے کہ میڈیا پہ بھی یہ لازم و ملزوم ہے کہ ایسے قوانین کے اوپر گاہے بگاہے پبلک سروس میسج دے. دیکھیں میڈیا پہ آپ مجھے کہیں کسی اور ادارے کو نہیں, سرعام پھانسی کی بات ہوئی کہ ان کو سرعام لٹکایا جائے تو خود ہی پارلیمنٹیرین تقسیم ہو جاتے ہیں, جی یہ کیا, جی یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب تک ایسے, بلکہ ابھی بھی 8000 کے قریب تو پھانسی کی سزائیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ کی ٹیبل کے اوپر. میری بات سنیں, ابھی آپ ڈومیسٹک وائلنس بل پہ کیا ہو رہا ہے کہ آدھے پارلیمنٹیرینز کہنے کہ جی اس کئی چیزوں کے اوپر یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. اب یہ پراپرٹی رائٹس کی بل کی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, خواتین کے حقوق کا, یہ KP میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں نافذ ہو گیا, سندھ اور بلوچستان میں ابھی نہیں ہوا. تو وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. یہ ٹی وی پہ شور کہ 2 صوبوں میں ہو گیا اور فیڈرل کیپٹل میں ہو گیا, تو 2 میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اور لوگوں کو بتایا جائے کیا حقوق ہے. پولیس کو زیرو ٹالرنس ان کیس آف ویمن کرائمز, ڈومیسٹک وائلنس. آپ کے پاس ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, ہم کس دنیا میں, کس سینچری میں رہ رہے ہیں؟ اس کا اور یہ جواب آپ کے حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی ممبران ہیں, کیونکہ ان ایشوز کے اوپر کھڑے ہو ایک چیز پہ. ہر کسی بیٹی ہے, بہن ہے, جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تب ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ صرف دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے یہ بتا. تو یہ ہمارا ضرورت ہے. اور یہ صاحب آپ کی, میری, لوگوں, ہم سب مل کے آواز اٹھائیں, کوئی ایک بتا, اور آن گوئنگ کیا کو روکا نہ جائے. 50% جو ہے 52% اور 50% جس کو ان برابری کا عہدہ نہ ملے. آپ دیکھیں کسی ادارے میں 10% بھی عورتیں ہیں, مجھے آپ یہ جہاں عورت کو وہ کہتے ہیں کہ جاب چاہیے تو پہلے اس کو آفر کر دیتے ہیں کہ اچھا باس کو خوش کرو تو پھر جاب ملے گی, نہیں ہوگی تو تم ہمارے کسی کام کے لیے جاؤ. کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ بھی اس بات پہ رینیو نہیں کرے. یہ ہم بولنے سے گھبراتے ہیں, نہیں بہت پاکیزہ معاشرہ ہے لوگ, but this is harsh reality of life. صحیح بات ہے. چلیں, بڑی اچھی تجاویز ہیں اور اللہ کرے اس پر عمل بھی ہو.
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا، اور یہ سب بڑی زبردست باتیں ہیں، اور بات وہی ہے کہ مثالی سزائیں، اور مثالی سزائیں مثالی سزائیں کوئی نہیں دینے دے گا، مثالی سزائیں کوئی نہیں دینے دے گا آپ کو، اس لیے پھر تو مائنڈ سیٹ یہی رہے گا، پھر حل کیا 8,000 آپ کے پھانسی کے آج بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یورپی یونین آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری تو جرابیں نہیں خریدیں گے اگر آپ نے پھانسی دینی شروع کر دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جن معاشروں کے اندر ایک ایکول رائٹ پہ عورت آ گئی، کیا وہاں جرم رک گئے؟ نہیں رکے۔ معاشرے کی تربیت، آپ جو بات کر رہے تھے معاشرے کی تربیت اصل چیز ہے، فقدان ہو گئے۔ کچھ لفظ جو تھے جو میری اور آپ کی ایج میں پاکستان کے اندر ان کامن تھے، مثلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا لفظ ان کامن تھا، لیونگ ٹوگیدر کا لفظ ان کامن تھا، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے اندر اب یہ کیا ہے، میٹنگ، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہے میٹ اپ، یہ میٹ اپ کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اب وہ کراؤڈ ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی لے کے عجیب قسم کے ذرائع کے مطابق جس کے لیے بھی بلایا ہوا تھا، لیکن یہ والا اس شہر میں، اس ملک میں لوگ، عورتیں ڈانس کرتی رہی ہیں، اس کے اندر سرکسز کے اندر کراؤڈ جاتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، اور جس قسم کے ڈانس ہوتے رہے سب کو پتا ہے، اس کے باوجود بھی کراؤڈ کے اندر یہ اشتعال نہیں آیا تھا۔ یہ کہاں سے آیا اشتعال؟ اس کو تو ڈھونڈو پہلے۔ تربیت، یہ تربیت نہیں، یہ وہی اس نا، کا کوئی نہیں اس کے کرتا۔ بھی تو تربیت سے ہی جڑی ہوئی ہے نا ہر چیز، کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے نظر کیسے رکھنی ہے، اپنے بچوں پر کیسے نظر رکھنی ہے۔ اس میں اگر آپ حکومت کے خلاف 4 فکرے بولیں آپ کو بند کر دیتے ہیں۔ فیس بک پہ کریں، فیس بک بند ہو جو کل اس نے صحیح کہا، اس نے کہا ہمارے چیزیں بند ہیں فیس بک کے، یہ میٹ اپ کھلے ہیں سارے کے ساتھ ٹک ٹاک۔ چلیں جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔